Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. आम तौर पर जब किसी तिब्बी तशखीस यानी किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो वहाँ एक ख़ास किस्म की दुरुस्तगी की तवक्को की जाती है। हाँ बिल्कुल, इंजीनियरिंग की तरह। सही कहा। यानी अगर आपका बाजू टूट जाए तो आप एक्सरे करवाते हैं। उस काली फिल्म पर वो टूटी हुई सफ़ेद लकीर बिल्कुल साफ नज़र आती है। बिल्कुल, और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके बता देता है कि ये रहा मसला और ये रहा इसका हल। हाँ, मतलब हड्डी टूटी है या नहीं टूटी, ये बिल्कुल दो टोक होता है। इसमें कोई इब्हाम या शक नहीं होता। खैर, सच्ची बात तो ये है कि इस वाज़ेहपन में ना एक बहुत बड़ी तसल्ली छुपी होती है। यानी इंसानी फितरत है कि वो चीज़ों का साफ नज़र आना पसंद करती है। हम चाहते हैं कि चीज़ें स्याह और सफ़ेद खानों में बंटती हुई हों। हाँ, क्योंकि जब मसला साफ नज़र आया तो इंसान को लगता है कि वो हालात पर काबू पा सकता है। बिल्कुल, लेकिन मसला ये है कि कॉर्पोरेट दुनिया, इंसानी रवैये और हमारी सकाफतें ये कोई एक्सरे मशीन नहीं है। अच्छा, ये दिलचस्प बात है। यानी जब हम कारोबारी दुनिया के इस पेचीदा मंजरनामे में कदम रखते हैं ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना छोड़ देती है। हम एक ऐसे मंजर को देख रहे होते हैं जो बहुत हद तक धुंधला और तजादात से भरा होता है। मतलब एक फॉर्मूला जो दुनिया के एक हिस्से में कामयाबी की जमानत समझा जाता है। वो दूसरे हिस्से में जाकर बिल्कुल नाकाम हो जाता है। सही। और इसलिए जब हम कारोबारी उसूलों और कल्चर के मिलाप का मुताला करते हैं तो ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होता है कि मकामी रवाज इन आलमी उसूलों को कैसे अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। या फिर बिल्कुल ही मुस्तरद कर देते हैं। हम सिर्फ सतह पर नजर आने वाले डेटा पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें इस धुंधलेपन के पीछे छुपी हुई नफ्सियात को समझना पड़ता है। ठीक है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस तफसीली जायजे का बुनियादी मकसद इसी धुंधलेपन को दूर करना है। आज हम ये खोज लगाने वाले हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों और सकाफतों में ख़वातीन का कारोबारी दुनिया में आखिर क्या किरदार है। और क्या मगरबी ममालिक के कारोबारी उसूल एशियाई और मशरिक़ वुस्ता की मार्केट्स में भी वैसे ही काम करते हैं? बिल्कुल। और हमारे पास आज दो इंतहाई दिलचस्प तहकीकी मकाले हैं। पहला मकाला 2018 का है जो जॉर्डन यानी उर्दन के बैंकिंग सेक्टर में ख़वातीन की क़यादत के हवाले से है। हाँ, और दूसरा मकाला हालिया है, यानी 2022 और 2023 का, जो इंडोनेशिया के शहर बंडुंग में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में है। ज़बरदस्त। तो पहले पेपर में हम देखेंगे कि क्या कॉरपोरेट बोर्ड रूम्स में ख़वातीन की शमूलियत वाकई मुनाफा बढ़ाती है, और दूसरा मकाला हमें बंदूक की सड़कों पर ले जाएगा, जहां हम देखेंगे कि एक शदीद माशी बहरान के दौरान छोटे कारोबार चलाने वाली ख़वातीन अपनी बका की जंग कैसे लड़ती हैं। इन दोनों मकालों को एक साथ पढ़ने का फ़ायदा ये है कि ये हमें एक बहुत वसी कैनवस देते हैं। यानी हम अरबों डॉलर संभालने वाले मशरिक़ वुस्ता के बैंकों से निकलकर जनूब मशरक़ी एशिया में कपड़े बेचने वाले छोटे कारोबारों तक का सफ़र करेंगे। बिल्कुल, ये मकाले हमें बताते हैं कि जब उसूल मकामी कल्चर से टकराते हैं तो आखिर होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े आलमी दावे से। पिछली कई दहाइयों की बेतहाशा इंटरनेशनल रिसर्च मौजूद है जो हमें एक सीधा सा फॉर्मूला बताती है। और वो फॉर्मूला डाइवर्सिटी का है। हाँ, कि तनाव या डाइवर्सिटी मुनाफा बख्श है। यानी इस पहले मकाले में जॉय और उनके साथियों की 2007 की रिसर्च का हवाला भी दिया गया, और दावे के मुताबिक जिन बोर्ड्स में ख़वातीन होती हैं उनके सेल्स के मुनाफे में 42% यानी 42% इजाफा होता है। 42% इजाफा वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है ना? कहा जाता है कि ख़वातीन मुख्तलिफ ज़ाविये लाती हैं जिससे फ़ैसले बेहतर होते हैं। ये वो बीज है जिसे मगरबी दुनिया ने बोया और उसका बड़ा शानदार फल भी खाया। और ये एक ऐसा दावा है जो कॉर्पोरेट दुनिया में अब एक हकीकत बन चुका है। आलमी कंपनियों के डेटा पर की गई बड़ी रिसर्च ये साबित कर चुकी हैं कि ख़वातीन की शमूलियत से हसास की कीमतें बेहतर होती हैं। अच्छा। हाँ, और आमदनी में उतार चढ़ाव भी कम होता है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि बोर्ड रूम में जब सब एक जैसी सोच रखने वाले मर्द बैठे हों तो वो जिसे ग्रुप थिंक कहते हैं। बिल्कुल ग्रुप थिंक का शिकार हो जाते हैं। सब एक ही धुन में गाते हैं। ख़वातीन इस यकसानियत को तोड़ती हैं। वो ऐसे सवालात उठाती हैं जो शायद रिवायती सोच के हामिल मर्द न उठाएं। ये बात तो मंतकी लगती है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर एक बीज यूरोप की मिट्टी में फलता फूलता है तो क्या वो सहराई माहौल में भी वही नतीजा देगा?
کیا یہ فارمولا جارڈن جیسے ترقی پذیر ملک میں بھی کام کرتا ہے؟ اور اسی مقالے کے محققین نے یہی سوال اٹھایا۔ انہوں نے جارڈن کے 11 پبلک لسٹڈ بینکوں کا 2009 سے 2016 تک کا مکمل ڈیٹا لیا۔ اس دوران تو وہ 2008 کا عالمی مالیاتی بحران بھی چل رہا تھا نا؟ ہاں بالکل، یہ وہ مشکل وقت تھا جب پوری دنیا کی معیشت ہچکولے کھا رہی تھی۔ لیکن جب میں نے اس مقالے میں خواتین کی نمائندگی کے اعداد و شمار دیکھے تو میں واقعی چونک گئی۔ کیا فگرز تھے؟ بورڈز کے اندر خواتین کی اوسط نمائندگی صرف 4.3% تھی۔ تو ان میں بمشکل ایک خاتون ہوگی۔ جی ہاں، دراصل جارڈن کا بینکنگ سیکٹر بہت سخت قوانین کے تحت چلتا ہے، جہاں بورڈ میں کم از کم 11 ممبران کا ہونا لازمی ہے۔ اب اگر آپ اس 4.3% کو 11 ممبران پر لاگو کریں تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر بورڈز میں یا تو کوئی خاتون تھی ہی نہیں، اور اگر تھی تو صرف ایک۔ قطعی طور پر صرف ایک۔ اچھا، مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس عالمی فارمولا کو سچ مانیں جو کہتا ہے کہ خواتین کی موجودگی سے منافع بڑھتا ہے، تو جارڈن کے جن بینکس میں خواتین شامل تھیں انہیں باقیوں کے مقابلے میں زیادہ منافع کمانا چاہیے تھا۔ بالکل، منطق تو یہی کہتی ہے۔ تو جب محققین نے ان بینکوں کے اثاثوں پر منافع، یعنی جسے ہم ریٹرن آن ایسٹس یا ROA کہتے ہیں، اس کو ناپا تو کیا نتیجہ نکلا؟ کیا ان خواتین نے کوئی مالیاتی جادو دکھایا؟ یہ اس تحقیق کا سب سے حیران کن پہلو تھا۔ جب محققین نے ان تمام سالوں کے منافع کا جائزہ لیا اور اس کا موازنہ بورڈ میں خواتین کی تعداد سے کیا تو شماریات کی زبان میں ان کے درمیان کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا۔ یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ کوئی نمایاں اور مثبت اثر نہیں دیکھا گیا۔ جو نتیجہ مغرب میں نظر آ رہا تھا وہ جارڈن کی بیلنس شیٹ پر مکمل طور پر غائب تھا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس عالمی بیان کے بالکل الٹ بات ہو گئی۔ جو اصول امریکہ میں پتھر پر لکیر ہے وہ وہاں آ کر ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہوا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اصل وجہ ڈیٹا میں نہیں بلکہ وہاں کے ماحول میں تھی۔ ماحول سے آپ کی مراد وہاں کا کلچر ہے؟ جی بالکل۔ محققین نے واضح کیا کہ مالی فائدہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہاں کا ثقافتی اور سماجی ماحول ایک بہت بڑی دیوار بن کر کھڑا ہے۔ یعنی وہاں ایک تصور ہے جسے ہم پاور ڈسٹنس یا طاقت کا فاصلہ کہتے ہیں۔ یہ پاور ڈسٹنس عملی طور پر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، پاور ڈسٹنس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں طاقت اور اختیار کتنی سختی سے چند لوگوں کے ہاتھوں میں مرکوز ہے۔ کیا ایک جونیئر اپنے سینئر سے کھل کر اختلاف کر سکتا ہے؟ اچھا، یعنی بورڈ روم میں ایک عام ممبر چیئرمین کو چیلنج کر سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل۔ اور جارڈن جیسے ثقافتی معاشروں میں جہاں خاندان اور قبائلی ڈھانچے مضبوط ہیں، فیصلہ سازی اوپر سے نیچے آتی ہے۔ خواتین کی قیادت کو ویسے ہی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں ایک اکیلی خاتون کے لیے 10 روایتی مردوں کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی نیا آئیڈیا منوانا تو تقریباً ناممکن ہوگا۔ صحیح کہا، ان کی آواز اس شور میں دب جاتی ہے۔ اسے تو ہم کارپوریٹ زبان میں ٹوکنزم کہتے ہیں نا؟ یعنی آپ نے کاغذ پر یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت جدت پسند ہیں ایک خاتون کو کرسی تو دے دی لیکن کوئی طاقت نہیں دی۔ بالکل، جب تک ایک خاص تعداد جسے ہم کرٹیکل ماس کہتے ہیں وہ پوری نہ ہو، کوئی اکیلی اقلیت بورڈ کے رویے کو نہیں بدل سکتی۔ لیکن ایک منٹ، اگر ROA پر اثر نہیں پڑ رہا، کوئی مالی فائدہ نہیں ہو رہا، تو کیا بینکوں کو خواتین کو شامل نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے یاد ہے مقالے کے آخر میں محققین نے اس کے باوجود سفارشیں کی ہیں۔ ایسا کیوں؟ ہاں، اور یہاں اس مقالے کا سب سے طاقتور نقطہ سامنے آتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ROA صرف فوراً نظر آنے والا منافع ہے، لیکن دوسری ریسرچز جیسے 2013 کی بیک اور ان کے ساتھیوں کی تحقیق بتاتی ہیں کہ خواتین کم خطرات مول لیتی ہیں۔ یعنی وہ رسک اوورس ہوتی ہیں۔ بالکل، وہ ایسے قرضے کم دیتی ہیں جو ڈوبنے کے خطرے میں ہوں، ان میں اخلاقیت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ فراڈ کے امکانات کو کم کرتی ہیں۔ واو، اسے ذرا آسان الفاظ میں بتائیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ اگر مرد ایک ریس کار چلا رہے ہیں تاکہ جلدی منافع کمائیں، تو کیا خواتین اس کار کے بریک کی طرح کام کرتی ہیں؟ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ جی ہاں، وہ بریک کی طرح کام کرتی ہیں۔ بظاہر فوری منافع تھوڑا کم ہو جائے، لیکن وہ بریک
اس گاڑی کو کسی گہری کھائی میں گرنے سے بچا لیتی ہے۔ یعنی 2008 کے کرائسس میں یہ بینکوں کے لیے واقعی ضروری تھا۔ منافع نہ کمانا ایک چیز ہے، لیکن برباد ہونے سے بچ جانا ایک بڑی کامیابی ہے۔ بالکل، اخلاقیات کی پابندی اور سرمایے کو محفوظ رکھنا، یہ بحرانوں میں کسی بھی ادارے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو جارڈن کے ان بینکوں میں ہم نے دیکھا کہ کلچر نے منافع کو تو دبا دیا، لیکن خواتین نے بینک کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مشرق وسطیٰ کے بڑے کارپوریٹ بینکوں سے نکل کر جنوب مشرقی ایشیا کے چھوٹے کاروباروں یعنی SMEs کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں، اب ہم انڈونیشیا کے شہر باندونگ کی گلیوں میں آ گئے ہیں۔ اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے، بندوں کا منظرنامہ تو کسی معاشی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ وہاں امپورٹڈ کپڑوں نے مقامی انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے۔ حالات واقعی خراب ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بچوں کے کپڑے بنانے والے 75% 75% کارخانے بند ہو چکے ہیں، اور جینز بنانے والے 90% 90%۔ 90%؟ یہ تو پوری انڈسٹری کا صفایا ہے۔ بالکل، لیکن اس شدید مایوسی میں ایک بہت پرامید رجحان ابھر رہا ہے۔ اب وہ رجحان خواتین کا ہے۔ جی، انڈونیشیا دنیا کے ان ٹاپ 20 ممالک میں شامل ہے جہاں خواتین کاروباری لحاظ سے مضبوط ہیں۔ وہ وہاں کی کریٹو اکانومی یعنی تخلیقی معیشت کا تقریباً 55% سنبھال رہی ہیں۔ واقعی یہ حیران کن ہے۔ جب بڑے کارخانے ڈوب رہے ہیں تو یہ خواتین نئے کاروبار کھڑے کر رہی ہیں۔ اور اسی لیے اس تحقیق میں جو 2022 اور 2023 کے ڈیٹا پر مبنی ہے، 150 چھوٹے اور درمیانے درجے کے کپڑوں کے کاروباروں کا جائزہ لیا گیا جنہیں خواتین چلا رہی تھیں۔ تو اس تحقیق کا اصل محور کیا تھا؟ وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ یہاں فوکس 2 قسم کی مارکیٹنگ پر تھا۔ ایک کاروباری مارکیٹنگ یعنی انٹرپرینیوریل مارکیٹنگ، جس میں جدت اور نئے انداز شامل ہیں، اور دوسری تعلقات کی مارکیٹنگ یعنی ریلیشن شپ مارکیٹنگ، جس کا مقصد گاہکوں کا اعتماد جیتنا ہے۔ اچھا، تو ان میں عملی فرق کیا ہے؟ فرض کریں بانڈونگ کی ایک خاتون کی دکان ہے، وہ کاروباری مارکیٹنگ کیسے کرے گی؟ وہ اپنے محدود وسائل میں خطرہ مول لے گی اور کوئی بالکل انوکھا ڈیزائن بنائے گی۔ وہ مہنگے ایڈز نہیں چلائے گی، بلکہ واٹس ایپ پر دوستوں میں ایسی آفر دے گی جو بڑے برانڈز دے ہی نہیں سکتے۔ یعنی سستے اور نئے طریقے نکالنا، جدت لانا اور تعلقات کی مارکیٹنگ۔ وہ گاہکوں کے نام یاد رکھے گی، ان کے ساتھ ہمدردی کرے گی، شاید ادھار بھی دے دے، یعنی ان کے ساتھ ایک جذباتی رشتہ قائم کرے گی۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جب بڑی انڈسٹری ڈوب رہی ہو تو یہ چھوٹی سطح پر خواتین کیسے کامیاب ہو سکتی ہیں؟ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کیا یہ دونوں مارکیٹنگ کے طریقے ان کے کاروبار کو بچا رہے تھے؟ جب اسمارٹ PLS سافٹ ویئر کے ذریعے ان 450 کاروباروں کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا تو نتیجہ بہت واضح تھا۔ یہ دونوں طریقے منافع اور سیلز میں نمایاں اضافہ کر رہے تھے۔ زبردست۔ لیکن یہاں ایک اور چیز تھی، سب سے اہم چیز جو انہیں کامیاب بنا رہی تھی، وہ تھا ان کا کاروباری جذبہ یا بزنس موٹیویشن۔ کاروباری جذبہ، یعنی ان کے اندر آگے بڑھنے کی آگ۔ بالکل، یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق یہ کاروباری جذبہ اس بات کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ ان کی کاروباری مارکیٹنگ کتنی کامیاب ہوگی۔ یعنی اگر جذبہ ہے تو ان کے نئے آئیڈیاز کئی گنا زیادہ فائدہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا اس جذبے کا اثر اس دوسری مارکیٹنگ پر یعنی تعلقات کی مارکیٹنگ پر بھی پڑتا ہے؟ نہیں، اور یہی اس اسٹڈی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ نتائج کے مطابق جذبہ یا موٹیویشن تعلقات کی مارکیٹنگ پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالتا۔ اس کا پی ویلیو 0.296 تھا، جس کی وجہ سے یہ مفروضہ مسترد کر دیا گیا۔ ایک سیکنڈ، اس کو تھوڑا آہستہ سے سمجھتے ہیں۔ پی ویلیو 0.296 کا مطلب ہے کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا؟ جی ہاں، کوئی اہم شماریاتی تعلق نہیں تھا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ گاہکوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے لیے، ان سے ہنس کر بات کرنے کے لیے آپ کو اندر سے کوئی بہت ایمبیشس یا پرجوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایمانداری اور شرافت کافی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا۔ لیکن جب بات نئے آئیڈیاز اور رسک لینے کی ہو، یعنی انٹرپرینوریل مارکیٹنگ کی، تب وہ اندر کی آگ اور موٹیویشن ضروری ہے۔ زبردست، بالکل یہی اس تحقیق کا نچوڑ ہے۔
گاہک کا اعتماد جیتنا ایک انسانی رویہ ہے جس کے لیے کسی خاص بزنس موٹیویشن کی ضرورت نہیں، لیکن نئے طریقے ایجاد کرنے اور بحران سے نکلنے کے لیے وہ آگ لازمی ہے، اور یہ خواتین اس آگ اور اپنے تعلقات کو ملا کر ڈوبتی انڈسٹری کو بچا رہی تھیں۔ واو، یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ اگر ہم ان دونوں جازوں کو آپس میں جوڑیں، چاہے وہ جارڈن کے بینکوں کے بورڈ رومز ہوں جہاں خواتین محتاط اور اخلاقی فیصلے کر کے بینک کو بچا رہی تھیں، یا باندونگ کی گلیاں جہاں وہ اپنے جذبے اور مارکیٹنگ سے ڈوبتی ہوئی انڈسٹری کو سہارا دے رہی ہیں، خواتین کی شمولیت کاروبار میں استحکام اور جدت دونوں لاتی ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے سننے والوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ وہ اسے اپنی زندگی یا کاروبار میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سامعین کے لیے اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صرف معلومات یا وسائل ہونا کافی نہیں ہوتا۔ کلچر یا ثقافتی معمول کو سمجھنا اور اپنے اندر کے کاروباری جذبے کو پہچاننا ہی اصل میں کامیابی کا تعین کرتا ہے۔ کسی بھی بحران میں بقا کے لیے یہی دو چیزیں کام آتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں سب کے لیے ایک چیلنجنگ اور سوچنے والی بات چھوڑ رہا ہوں۔ ان ریسرچز سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر جارڈن کا ثقافتی ماحول خواتین کی کامیابی کو اعداد و شمار میں ابھرنے سے روکتا ہے، اور انڈونیشیا میں خواتین کا جذبہ معاشی بحران کو فتح کر لیتا ہے، جی، تو سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی کاروبار کو کامیاب بنانے کی حتمی حکمت عملی صرف چند بندوں کو شامل کر کے تناؤ یا ڈائیورسٹی لانا ہے، یا پھر اس پورے کارپوریٹ کلچر کو ہی جڑ سے بدلنا ہے تاکہ وہ تناؤ حقیقت میں کھل کر سانس لے سکے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ یہ واقعی ایک بہترین اور گہرا سوال ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ آج آپ کو کچھ نئے اور حیران کن زاویے ملے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلے گہرے مطالعے میں۔ خدا حافظ۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.